प्रधानमंत्री किसने बना दिया पाकिस्तान का? ये तो आसिम मुनीर ने बनाया प्रधानमंत्री उसको। बिल्कुल, आसिम मुनीर ने, ये आर्मी के चीफ का बना हुआ प्रधानमंत्री है, इसके पीछे पॉपुलेशन थोड़ा ना खड़ी होगी। जो लोगों का पॉपुलर लीडर था उसको आपने जेल में डाल दिया। तो देखिए बात यह है कि लोग आज जी बिल्कुल, इमरान खान जेल में है अभी। तो जब विपदा आती है, जब परेशानी आती है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं किसी देश को, तो देश पीछे मुड़ के देखता है कि हमारा लीडर कौन है, और लीडर जेल में है। तो पाकिस्तान इसलिए वल्नरेबल है क्योंकि पाकिस्तान लीडरलेस है। आज की तारीख में शहबाज शरीफ की इज्जत नहीं है, आसिम मुनीर के कंट्रोल में कुछ नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ आपकी, देखिए जब भी आप वॉर लड़ते हैं तो हम इंडियन आर्मी में एक कॉन्सेप्ट है हमारा, होल ऑफ नेशन अप्रोच। हम लोग मानते हैं कि जब जंग होती है, जब लड़ाई होती है तो फौज तो लड़ती है, लेकिन पूरा देश उसके साथ लड़ता है। आपकी इकोनॉमी, आपका कम्युनिकेशन, आपके कॉर्पोरेट, सब कुछ एक साथ एफर्ट डालते हैं, तब कोई देश लड़ाई जीतता है, लड़ता है और जीतता है। पाकिस्तान में वो सिस्टम पूरा मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि आपने बेसिक जो विल ऑफ द पीपल है, विल ऑफ द पीपल जो होती है ना, कि लोगों की मर्जी, लोकतंत्र का यही मतलब तो है ना कि लोगों का, तो वहां पे वो चीज डैमेज हो गई है। पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लीडर, इट हैज अ प्राइम मिनिस्टर, नो डाउट। पाकिस्तान हैज अ प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान हैज एन आर्मी चीफ, पाकिस्तान डज नॉट हैव अ लीडर। अस्सलाम वालेकुम। हम सोच रहे थे कि गुलशन में का सकून बर्बाद ना हो, नादान दुश्मन समझ बैठा हम में कुव्वत ललकार नहीं है। मेरे पाकिस्तान के, मैं जो मुखातिब हूँ पाकिस्तान के दोस्तों, भाइयों, बहनों, माओं, बच्चों, बुजुर्गों, पाकिस्तान की शानदार फतह पे सबको मुबारक हो, मुझे भी हो, आप सबको हो। देखिए मेरी एक बात सुने, ये वीलॉग टोटली पॉलिटिक्स पे होगा। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे आखिर हमला कर ही दिया और उसको करना था, इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था। लेकिन इसमें मैं चीज़ें कुछ ऐड करूँगा। क्या पाकिस्तान ने ये हमला पाकिस्तानी हुकूमत की ख्वाहिश पे किया है? नहीं। क्या पाकिस्तान की फोर्सेस ने, कोई भी फोर्स हो, क्या उसने ये हमला अपनी मर्जी से किया, वो करना चाह रहे थे? नहीं। ये पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम का प्रेशर था जो उन पर डेवलप हो रहा था। मैं कुछ अल्फाज इंग्लिश के बोलूँगा, कुछ उर्दू का बोलूँगा, लेकिन मैं अपने इस वीलॉग में आराम से, सुकून से आपको पूरी बात बताऊँगा। और ये प्राइड मौका है। मेरा मैसेज जो है वो बहुत कारआमद है अगर आप समझे तो। जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, तो उस अटैक के बाद उसने एक दिन ड्रोन भेजे, ये जो किया, तो सवाल ये है कि हिंदुस्तान ने अटैक भी कर दिया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान ने ये नहीं कि उनका राफेल गिरा दिया तो उनको गुस्सा था, उसके बावजूद उन्होंने इसको अपनी फतह के तौर पे नहीं, मतलब कि अपने उस पे पेश किया। मैं उनके बेलगाम मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आखिर क्या वजह थी कि वो इतने एक्साइटेड नहीं थे? और वो फ्रस्ट्रेशन से मुराद ये है कि जब बंदा अपने काम से मुतमईन नहीं होता तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती। उसकी बेसिक वजह है कि पाकिस्तान के किसी भी व्लॉगर ने, पाकिस्तान के किसी मीडिया चैनल ने, या किसी भी ऑफिशियली फोर्सेस के एक्सपर्ट ने ये बात नहीं मेंशन की। ये बात हामिद वीर ने अपने प्रोग्राम में बोली है। उस दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की टेरिटरी पे, उनकी सरजमीन के, उनके 50 फौजियों को मार दिया था। उनकी लाशें ज़मीन पे पड़ी थी। उन्होंने उनका जो है, उनको जला के, वैसे भी वो चिता जलाते हैं, उन्होंने उनको जला के घास भूस में उन्होंने उनको नेस्त नाबूद कर दिया। इंडिया की फ्रस्ट्रेशन ये थी। अब इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ चीटिंग की है। बताओ वो क्यों बोल रहा है चीटिंग की है? पहली बात तो ये है कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, चीटिंग का एलिमेंट तो है नहीं। चीटिंग ये थी कि तुमने रात के अंधेरे में अपने मुल्क में दहशत गर्दी करवा के और 10-15 मिनट में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा के, और इसराइल के और रशिया के और फ्रांस के और अमेरिका के आज
چلو امریکہ کو چھوڑو، ان 3 ملکوں کے آشیواد سے تم نے پاکستان پہ حملہ کیا، تو پاکستان نے تم پہ حملہ کرنا ہی تھا۔ تو بات اصل میں کہنے کی یہ ہے کہ پاکستان ہوا یہ کہ جو پی ایس ایل کی کچھ پلیئرز ہیں وہ لاہور میں اور ملتان میں موجود تھے، تو پاکستان نے کل رات کو جو 2 مختلف شہروں میں تھے، ایک شہر ملتان تھا اور دوسرا شہر تھا لاہور، تو پاکستان نے ان پلیئرز کو ایک کو چارٹر طیارے کے ذریعے اور ایک کو نارمل کمرشل فلائٹ کے ذریعے یو اے ای بھجوانا تھا۔ تو یہ انٹرنیشنل لا ہوتا ہے کہ جب ٹریولنگ ہو رہی ہوتی ہے فضائی حدود میں، تو وہ انفارمیشن پوری دنیا میں پینیٹریٹ ہوتی ہے کہ اس جگہ سے اس روٹ سے یہ جہاز یہاں پہ جائے گا۔ تو اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے یہاں جو جہاز ڈپارچر ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ پاکستان کے لڑاکا طیاروں نے ان کو پروٹیکشن دیے۔ تو دونوں ملکوں سے 10 بجے قریب یا اس کے بعد ان پلیئر نے جب موو ہونا تھا تو میسج یہ کنوے کیا گیا کہ یہ جو پلیئرز ہیں یا کرو اسٹاف ہے یا کوچز ہیں یہ اس طرف جا رہے ہیں، تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کے جیف تھنڈر طیارے ان کو اس سرحد سے محفوظ مقام پہ دوسری سرحد کی طرف لے جائیں گے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد یہ پلاننگ تھی، یہ اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان کے ان لڑاکا طیاروں نے ہندوستان کی ٹیریٹری پہ دعویٰ بول دیا۔ آدم پور، پٹھان کوٹ، سورت گڑھ، اوڑی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے سویلین کو نشانہ نہیں بنایا، میں تو کہہ رہا ہوں ان کے سویلین کو بھی نہیں چھوڑتے۔ پاکستان نے ان کی فوجی تنصیبات پہ حملے کیے اور ان کو بہت بھرپور نقصان پہنچایا، اور یہ سارا کریڈٹ پاکستانی فورس کو جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا دوں، میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا ہے شاید لائیو سیشن میں، کہ ان کا رافیل پاکستانی ٹیریٹری میں نہیں داخل ہوا تھا۔ ان کے 3 یا 4 یا جتنے بھی رافیل ان کے تباہ ہوئے ہیں ان کا ملبہ آزاد کشمیر، پنجاب، اس ایریا میں گرا ہے۔ وہ پاکستان کی بارڈر تک آئے ہیں، وہ کوئی 100 کے قریب ان کے جہاز آئے ہیں، جو ان کے بقایا بھی جو ان کے نیٹ جو ان کو اسرائیل نے دیا ہے اس میں اسرائیل کے پائلٹ بھی موجود تھے۔ رافیل پاکستان کی ٹیریٹری میں نہیں آیا، یہاں سے انہوں نے اپنے جو ہے نا جو میزائل فائر کیا اس سے انہوں نے ان کو جو ہے نا وہاں پہ ہٹ کیا رافیل کو۔ پاکستان کے جہاز ہندوستان کی سرزمین کے اندر داخل ہوئے ہیں، جب انہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ اتنا کریکٹ بنایا ہے کہ C-400 میزائل جو ان کو رشیا نے دیا ہے، جس میں بھارت بہت ہوا میں اڑتا ہے، ارباب گورنام سوامی کر کے کوئی اینکر ہے ان کا کہ کیا ہے جو بولتا ہے 5 کراچی میں مار دو، 5 لاہور میں مار دو، 5 پشاور میں مار دو، 5 وہاں مار دو، وہ میزائل سسٹم پاکستان ان کا تباہ کر کے آیا۔ اوڑی میں اور پٹھان کوٹ میں پاکستان نے ان کو ڈیمیج کیا ہے، پنجاب کی ٹیریٹری میں پاکستان نے ان پر اٹیک نہیں کیا۔ تو یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان ایئر فورس کو کہ انہوں نے ان کی فوجی تنظیمات کو اور ان کے فوجیوں کو نقصان پہنچایا۔ چلے ٹھو کہ یہ بھی صحیح ہے۔ اب میرا ایک سمپل سوال ہے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ سے، ظاہر ہے اب یہ ٹرانسلیشن تو میں اردو میں کر رہا ہوں، اب کوئی انگلش میں، اس کو ابھی خیال آیا ہے کہ اس نے ٹویٹ کیا ہے۔ یہ تو جب جہاز میں ڈونلڈ ٹرمپ کسی دوسری جگہ جا رہا تھا تو اس سے صحافی نے سوال کیا، اس سے بولا چھوڑو یار ان کو لڑنے دو۔ اب وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ میں آپ کی نالج میں ڈال دوں، پاکستان نے اس اٹیک کے بعد 3-4 اٹیک اور کرنے تھے۔ 150 سے 200 مقامات ہندوستان کی فوجی تنصیبات پہ پاکستان کو اٹیک کرنا تھا۔ پاکستان نے ان کو جو ہے نا پورا ملیا میٹ کرنا تھا، ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ خالی جواب دینا تھا، پاکستان نے کیلکولیٹ قسم کی، وہ بولتے ہیں نا کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں کیلکولیٹ سلاگنگ، مطلب آپ بال کو اس کے مطابق ہٹ کرو۔ اور ایک بات مجھے ہندوستان کی میڈیا کی بالکل صحیح ہے اور اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، وہ ساری باتیں وہ ہوا میں نہیں بولتے، اور وہ بات میں اپنے ویلاگ میں کوٹ کروں گا۔ پاکستان بغیر کپتان لیڈر کے لڑا ہے، یہ جو جنگ لڑی ہے نا، جو جنگ ہوئی ہے،
لیڈر ہوتا ہے وزیر اعظم پاکستان، جیسے 2019 میں عمران خان تھا، لیڈر تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، شہباز شریف، یہ زرداری، یہ نواز شریف، مریم، یہ خواجہ آصف رانا ثناءاللہ، ان کی شکلیں، عطا تارڑ بھی منصور علی خان کے پروگرام میں آ کے ڈیفینس ایکسپرٹ بن رہا تھا. یہ لوگ تو نیپال نہیں ہے، نیپال سے نہیں لڑ سکتے اگر ان کے ہاتھ میں پاکستان دے دو. لیکن پاکستان آرمی اگر جواب نہیں دیتی، ایئر فورس جواب نہیں دیتی، تو پاکستانی عوام ان سے سوال کرتی، بھائی ٹیکس کا پیسہ تم لیتے ہو، جب تم ایٹمی وار، جب یہ جنگ تم لڑے ہو، جب تم دشمن تمہیں کل بھی انہوں نے کچھ میزائل داغے، انہوں نے ان کو کاؤنٹر جواب دیا ہے، تو تم کیوں نہیں کرتے اس کو جواب؟ دیکھو ون سائیڈڈ بات مت کرو، صرف جو انڈیا کو رگڑ دیا، جو حقائق ہے اس پہ بات کرو. کوئی بھی ٹی وی اینکر یا ویلاگر حقائق پہ بات نہیں کرے گا. یہ پاکستانی عوام کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ پاکستان کی باشعور عوام کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مجبور کیا. اور اچھی حکمت عملی سے پاکستان ایئر فورس، ان کو بولتے ہیں پائلٹ، وصیت لکھ کے گئے ہیں وہ، اس کو بولتے ہیں جذبہ. اور بتاؤں پاکستان اور انڈیا میں کیا فرق ہے؟ پاکستان انڈیا میں یہ فرق ہے، اس بات کو سمجھے، یہ مسلمان ملک ہے، وہ ہندو ملک ہے، ان کا موٹیویشن جذبہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے. ان کے پاس ہتھیار جدید ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان میں لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کی کوانٹٹی بھی پاکستان سے زیادہ ہے. اس موقع پہ جب قوم ایک ہو گئی ہے، جب قوم خوش ہے، تو میں اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کرتا ہوں پاکستان کہ پرانے جھگڑے چھوڑ دو جو ہوئے ہیں، عمران خان سے ہوا ہے، نواز شریف سے، جس کا آئندہ کے لیے برائے مہربانی اپنے ملک میں انصاف قائم کرو. جو بندہ جیتا ہے اس کو آپ نومینیٹ کرو پرائم منسٹر. یہ آپس میں لڑنا چھوڑ دو، امن شانتی کا پیغام دو، انصاف دو، دنیا میں مثالی ملک پاکستان بنے. قوم کو یوں کہو، قوم تو یوں ہو جاتی ہے. قوم کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کی قوم کے لیے. میں ہندوستان کی عوام اور جنتا، وہاں بھی میرے کافی سبسکرائبر ہیں اور چینل دیکھا جاتا ہے، پوچھو نا اس مردود سے کیا ملا تیرے کو؟ اب بھاگا نا امریکہ کو، بول رہا ہے میری صلح کرا. یہ ٹرمپ نے نہیں بولا، ٹرمپ کو ابھی ہوش آیا ہے. ٹرمپ کو اس ٹائم ہوش کیوں نہیں آیا تھا جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا کہ ثالثی کے کردار ادا کرو؟ کیونکہ وہ اس کا ہے بچہ جمہورہ انڈیا کا، انڈیا کو وہی آشیواد دیتا ہے. اب پھٹک کے ہاتھ میں آ گئی نا کہ پاکستان نے تو تباہی پھیر دی ہے بھائی، پاکستان نے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے. تو اب وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ کے میں بھی خلاف ہوں. ظاہر سی بات ہے، مہنگائی ہوتی ہے، نفسا نفسی ہوتی ہے حالات، لیکن وہ آگے سے بکواس کرتا ہے ہندوستان کا پردھان منتری کہ یہ دوبارہ اگر وہ ہوگا تو وار ایکٹ میں ہوگا. تو نے تو ابھی بھی خود کروا کے وار ایکٹ کر دیا ہے، تیرے کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے. تو دوبارہ کرے گا تو دوبارہ بھی بات نہیں آئے گا. تم لوگ خود کرواتے ہو، پاکستان وہاں نہیں کرواتا، نہ عیسائی کرواتی ہے، نہ پاکستان کی فوج کرواتی ہے، نہ پاکستانی کرواتے ہیں. خود تم کرواتے ہو، وہاں مسلمانوں کے ساتھ نجائز کرتے ہو، کرسچن کے ساتھ نجائز کرتے ہو، سکھوں کے ساتھ نجائز کرتے ہو، اور پھر تم بنتے ہو سیکولر ملک. تم لوگ کی شکلوں میں لعنت ہے. تمہاری عوام، بے شرم عوام کو میں بولتا ہوں، اپنے اس کو پکڑو گیرمان سے، بولو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ غربت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے؟ تم بار بار پاکستان سے لڑتے ہو، پھر پاکستان سے منہ کی کھانی پڑتی ہے، پھر تم ڈرپوک ہندو بنیے، پھر تم معافیا مانگتے ہو کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں. تو انسان کے بچے بن جاؤ. سمجھ گئے ہو نا؟ یہ جنگ میں کچھ نہیں رکھا. ہمیں اپنے ملک میں جو ہم کر رہے ہیں کرنے دو، تم اپنے ملک میں جو کرنا ہے کرنے دو. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے ملک میں فریڈم کی موومنٹ ہے، خود یہ ہینڈل کرو اس کو. خالی وہاں کشمیری تھوڑی ہے، وہاں تو سکھ بھی ہے، وہاں تو تامل بھی ہے، وہاں تو پتہ نہیں کتنی قومیں بستی ہیں. وہ تمہارا مسئلہ ہے. کبھی پاکستان نے تم کو بولا ہے کہ ہمارے ملک میں انسرٹن ہے؟ کبھی کوئی پریس ریلیز آ جائے کہ اس میں را ملوث ہے، اس کے علاوہ پاکستان کبھی بھی یہ نہیں کرتا. تو پاکستان یہ میچ جیتا ہے بغیر کپتان کے، تو فورسز نے جتوایا، فورسز نے اٹیک کیا ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ شہباز شریف نے عاصم منیر کو بولا ہوگا، ان ڈرپوکوں نے، جن کا بزدلوں نے، ان کرپٹ لوگوں نے؟ یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں کہ جو
ان کے گھر میں ملازم ہے, اگر وہ صحیح ملازم ان سے آرگیومنٹ کریں, یہ ان کو جواب نہیں دے سکتے, یہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. وہ پتہ نہیں کسی نے بولا کہ آج شام کو خطاب کرے گا وزیر اعظم. میں ایسے منوس وزیر اعظم کا خطاب سننا دور کی بات, جس چینل پہ ہوگا وہ چینل چینج کر دوں گا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے ریلیکس کر دیا, اور اچھی بات ہے کہ جنگ آگے نہ ہو, سیٹل ڈاؤن ہو, تاکہ ہم آگے کرکٹ کے پروگرام کرتے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وکرام مصری آ کے بولتا ہے کہ پاکستان نے چیٹنگ کی ہے, کہ وہ یہ کر کے چیٹنگ ویٹنگ نہیں کی, یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تم پاکستان پہ اٹیک کر کے تم پھوپھی کے بچے لگتے ہو, تم تائے لگتے ہو, تم مامے لگتے ہو ان کے, کہ یہاں سے پاکستان کی فورس بولے کہ ہاں بھائی جان ہم تم پہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں, تم ہوشیار ہو جاؤ. اچھا پاکستانی بھی بڑے سیانے, انہوں نے 3-4 بجے کے بعد اٹیک کیا تاکہ تھوڑی روشنی ہو, تاکہ ویڈیو بن جائے. ٹھیک ہے نا. اور میں پاکستانی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ جو پائلٹ اگر پکڑا ہے اس کو تم منظر عام پہ لاؤ, جیسے 2020 میں لائے تھے. چھپ چھپ کے پیچھے مت ہٹو. اور سارا کریڈٹ میں دینا چاہتا ہوں پاکستان ایئر فورس کو. مان گیا بھائی, مان گیا تمہاری ایبلٹی کو, مان گیا تمہاری حکمت عملی کو. ویل ڈن بوائز, ویل ڈن, اور بہت زبردست کام کیا. تو یہ آج کا میرا کانٹینٹ تھا. میں نے کہا اس کو میں پورے سیکوینس میں آپ کے سامنے پیش کروں. آگے کرکٹ کی بات ہوگی, اگر کرکٹ میچز ابھی جاری شروع ہوں گے اور ہونے چاہیے. السلام علیکم.